अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैंने नोटिस किया है कि जब मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ तो उसमें थोड़ा लैग है, आप लोगों को देर से पहुँचता है और फिर उसके बाद जब तक आपका जवाब आता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम खुद ही सवाल करूँगी और खुद ही उसका जवाब दे दूँगी और इमेजिन यही करूँगी कि आप उसका जवाब दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। सिंस आई नो यू वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है आपने क्या जवाब देना है। तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि कलर्स ऑफ फॉल देखने के लिए ज़रूर जाएँ और अब नाउ द वीकेंड इज़ हियर, तो आई थिंक दैट यू शुड गो इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम और कोई प्लान बनाएँ। और जो बेस्ट जगह है कलर्स ऑफ फॉल देखने की ओंटारियो में या हमारे यानी टोरंटो के इर्द-गिर्द उसमें से जैसे कि फोर्क ऑफ द क्रेडिट्स है या ब्लू माउंटेन की तरफ जाएँ आप या ऑरेंजविल की तरफ जाएँ आप। इसके अलावा मिल्टन में रेडल स्नेक पॉइंट है और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप यानी यानी ड्यूरिंग ड्राइव थ्रू आप लोग ड्राइव थ्रू में देख सकते हैं कि आप कि कलर ऑफ फॉल्स कितने ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा पार्क्स भी हैं बहुत सारे, अगर आप उनमें जाना चाहें तो वैसे आप इट्स ऑल ओवर इंटरनेट। अगर आप सिर्फ डालेंगे कि गूगल से पूछें कि places to see colors of fall near me या near Mississauga or Toronto or whatever you want to see, तो आपको पूरी एक उसमें लिस्ट आ जाएगी। इसमें पार्क्स भी हैं, कुछ पार्क्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि पेड हैं, उसके अंदर टिकट्स होंगे, कुछ हैं वो फ्री हैं इंशाल्लाह ताला, कुछ हैं जिनमें एक्टिविटीज़ हैं, कुछ में एक्टिविटीज़ नहीं है। तो जैसे आप लोगों को ठीक लगता है इंशाल्लाह ताला वल अज़ीम, लेकिन ज़रूर, ये ज़रूर कीजिएगा और वी शुड बी डूइंग दिस। इसकी रीज़न ये नहीं है कि क्योंकि मतलब बिकॉज़ इट इज़ देयर एंड समबडी हैज़ आस्क्ड अस टू डू इट और वी हैव टू शेयर इट विद समवन। सबसे बड़ा इसका मकसद ये रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि हम दुनिया में घूम फिर के देखें और चल फिर के देखें, किस लिए? कि अल्लाह की जो कुदरत है, वो हमें नज़र आती है। और ये ज़ाहिर है कि ये जो कलर्स ऑफ फॉल हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट सीनिक जो है वो दे आर अवेलेबल इन कनाडा अल्हम्दुलिल्लाह नियर अस अराउंड अस। वी शुड बी द वन हू गो आउट एंड ऑब्जर्व दिस। और फिर ये कि उससे अल्लाह ताला की कुदरत हमें नज़र आती है और टू एप्रिशिएट दैट। आप सोचें ना कि किसी ने अगर कोई चीज़ क्रिएट की होती है तो उसको अगर कोई एप्रिशिएट करता है तो दुनिया में आम इंसान जो है ज़ाहिर है उनकी क्या क्रिएशन है और क्या क्या उनकी औकात है और क्या कुछ क्रिएट कोई कर सकता है अपने अपने ओन पर। लेकिन कितनी खुशी होती है और कितना अच्छा लगता है एंड दिस इज़ समथिंग दैट आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस वी शुड डू कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दुनिया हमारे लिए इतनी खूबसूरत बनाई है। तो इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम ज़रूर आप लोग जाइएगा और इसको कलर्स ऑफ फॉल जो है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम। तो दैट्स अबाउट इट। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सेशन, अपनी क्लास इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शि'ता। इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हैं हम लोग और हमने आयत नंबर पढ़ ली थी। ये जो इसको आयतुल आयात कहा जाता है, उलमा कराम ने इसका नाम रखा हुआ है। ये आयत नंबर 164 है, इसको हमने पढ़ लिया था और उसके बाद हमने 165 भी है जो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हमने कंप्लीट कर ली थी और इसको हमने यानी वी हैव गॉन थ्रू वर्ड्स एंड एक्चुअली बेसिकली उसमें से जो मैसेज है वो हमने यानी अपने लिए हमने उसमें से ड्राइव किए थे और लेसन्स ड्राइव किए थे। लेकिन असल बात ये है कि ये सब आयतें जो है ना आपस में इंटरकनेक्टेड इस तरह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे शुरू किया है ना आयत नंबर 163 से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहु वाहिद। तुम्हारा रब जो है, तुम्हारा इलाह जो है वो कौन है? बस एक ही है। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, वो है जो निहायत रहमान और निहायत रहीम है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 164 में उसकी जो है सूरह अल-बकरा आयत नंबर 164 में उसकी पूरी अपनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो कौन है तुम्हारा इलाह और वो कैसा है जिसने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए ये चीजें बनाई, वो चीजें बनाई, उनसे तुम फायदा तो उठाते हो बट यू डोंट रिकॉग्नाइज हिम एंड यू डोंट
appreciate him and you are not grateful to him and you are not obeying him, तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो सारी बातें बताते हैं और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी कहते हैं कि इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि तुम्हारे दिल में ही कोई और बसा हुआ है। अब दिल में कोई और बसा हुआ तो आप सोचें जरा कि किसी ने आपके लिए कोई कुछ भी कर दे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो लैला मजनू की एक जो किस्सा है उसके अंदर सुभान अल्लाह एक बड़ा ही बड़ा इंटरेस्टिंग जो वाकया है कि जिस जमाने में खिलाफत के लिए हो रही थी यानी लोगों में बहुत ज्यादा समझें कि आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे और डिस्कशन हो रही थी कि खलीफा किसको बनाया जाए, खिलाफत किसको दी जाए और ये वो। तो कोई शख्स थे जो गए हैं यानी कैस के पास जिसको मजनू हम कहते हैं, तो उससे कहा कि भाई तुम्हारा क्या ख्याल है कि खलीफा किसको होना चाहिए? तो उसने कहा कि सोचता रहा, फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि खिलाफत तो लैला को सचती। तो जिससे मोहब्बत होती है इंसान को लगता है कि हर चीज़ बस उसी के गिर्द घूमती है और उसी के लिए होती है। तो ये यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ये साथ ये मोहब्बत का आंसर इसीलिए लेकर आते हैं कि अगर अल्लाह से मोहब्बत होगी, तो फिर ही हर चीज़ को में तुम्हें अल्लाह नज़र आएगा। वरना तो जिस चीज़ से इंसान को मोहब्बत होती है, उसको वही चीज़ यानी घूम फिर के ले दे के वहीं का वहीं वो उसी इंसान के पास पहुँच जाता है। उसी की तरफ उस इंसान उस चीज़ उस यानी अपने नफ्स की तरफ या अपना आप ही हर चीज़ में नज़र आ रहा होता है या फिर कोई ट्रेंड, कोई फैशन, कोई यानी कोई भी कोई पीयर प्रेशर, कोई एनीथिंग दैट यू नो दैट यू आर एंगेज्ड विद और यू आर इन्वॉल्व्ड विद और यू आर इन लव विद, तो आपको हर तरफ से वही नज़र आता है। जैसे कि वो एक शेर है, कोई भी रंज हो करते हैं तेरे नाम रकम, कोई भी गम हो करते हैं तेरे नाम रकम, गिला है जो भी किसी से तेरे सबब से। यानी जब इंसान को जिससे मोहब्बत हो जाती है, जिससे दिल लग जाता है, उसी की चीज़ें हर उस यानी हर चीज़ लगता है कि किसी न किसी तरह उसी से कनेक्टेड। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये तुम्हें इसलिए नज़र नहीं आता एंड यू आर अनएबल टू एप्रिशिएट इट बिकॉज़ तुम्हारे दिल में ही कोई और है। जब अल्लाह दिल में बसते हैं ना, जब मोहब्बत होती है, वमिन अन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, वो उन दूसरी चीज़ों से मोहब्बत करते हैं। और दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने ये नहीं लिखा, बुत नहीं लिखा अल्लाह ताला। कोई कोई और यानी कोई दूसरे खुदा नहीं लिखे, कोई अपने शरीक नहीं लिखे, जन्नत का वर्ड अंदादन कि कोई भी जैसे तुम अल्लाह की जगह दे देते हो, तो तुम उससे मोहब्बत ऐसे ही करने लगते हो एंड दिस इज़ उसके बाद ये नहीं होता कि हम किसी से जब किसी को अल्लाह की जगह दे देते हैं और उसके बाद हम कहते हैं नहीं, 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 हमारी तो उस मोहब्बत में जो है ना कि वो यानी एक लिमिटेशन है, एक रिज़र्वेशन है। फिर कोई लिमिटेशन नहीं रहती जब आप अल्लाह की जगह किसी और को दे देते हैं। तो फिर क्या है वो दुःख अल्लाह ताला का देखेंगे जो अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं कि फिर वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से करने का हक है। और अल्लाह से कैसी मोहब्बत करने का हक है? अल्लाह से कैसी मोहब्बत करने का हक है? सब अपने-अपने दिल में रियली पूछें कि क्या मुझे अल्लाह से मोहब्बत है? और अगर नहीं है तो फिर उसके लिए दुआ माँगे, उसके लिए तड़पें, उसके लिए अल्लाह से हाथ उठाकर माँगे कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे दे वैसी कि जैसे तू चाहता है। और इस पूरी दुनिया की मोहब्बत से ज़्यादा और तमाम इंसानियत की मोहब्बत से ज़्यादा और अपने नफ्स और अपने माल और अपनी ज़ात की मोहब्बत से ज़्यादा। और जैसे कि अरबी में बड़ी प्यारी यानी वो जो ऐड करते हैं दुआ के आगे वो ये कि ठंडे पानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का हिस्सा है कि ठंडे पानी की मोहब्बत से ज़्यादा। और ठंडे पानी की मोहब्बत ज़ाहिर है कि हमें यहाँ कनाडा में रहते हुए ठंडे पानी की कोई बहुत ज़्यादा कदर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम में से मोस्टली जो है ज़्यादा ठंडा पानी को पसंद करती हैं, इवन गर्मियों में भी। वी डोंट लाइक ठंडा पानी क्योंकि मौसम ही ऐसा ही होता है सुभान अल्लाह। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अरबों में ठंडे पानी की मोहब्बत कैसी थी? आप अगर अपनी उसमें सोचे ना कि किस तरह की मोहब्बत है तो यानी आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ कभी बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है और उसके बगैर आपको लगता है कि आप जी नहीं सकते। उसकी मोहब्बत कैसे दिल में होती है तो वो मोहब्बत माँगे कि अल्लाह उससे भी ज़्यादा मोहब्बत दे दे। और ये नहीं कि बस हो गई है मोहब्बत, उसके बाद देखें आपके कभी अगर आपको ऑप्शन मिले अल्लाह के हुक्म की पाबंदी की और उस चीज़ जिससे आप मोहब्बत करते हैं, देन व्हाट वुड यू चूज़? व्हाट वुड यू चूज़? तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर ऐसी मोहब्बत दे दे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जो है ना वो अ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलाउ यरल्लज़ीना कि जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा जिन लोगों से मोहब्बत की थी या जिनको अपना शरीक बनाया था या अल्लाह का शरीक बनाया था, जिनको अपने लिए यानी अपनी इबादत के काबिल बनाया था, उनका हाल क्या होगा? मुसलमान तो वो होता है कि जिसको यानी हर एक मौके पर वो सबसे पहले ये सोचता है कि अल्लाह को क्या पसंद है। जो भी ज़िंदगी में सिचुएशन आ जाए ना, वो सोचता है अल्लाह को क्या पसंद है। या कुछ लोग यूँ सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर इस वक़्त, इस जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो वो क्या करते? या कोई सहाबी होते तो वो क्या करते? या हज़रत आयशा होती तो वो क्या करती? So that is how you make bigger and smaller decisions of your life.
کیونکہ ہمارے لیے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، ایک مومن کی زندگی اس آیت کے اوپر بیسڈ ہونی چاہیے، یہی اس کا مطلوب و مقصد اور یہی اس کا فوکس ہونی چاہیے. جو سورہ الانعام کی آیت ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی، کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. لیکن یہاں پہ آیت ختم نہیں ہوتی، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی کہو ساتھ کیا، لا شریک لہ، اس میں کوئی اللہ کا شریک بھی نہیں ہے. یعنی کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا یعنی کہ جیسے وہ یوسف زائی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کی بیوی آپ کو یہ کہتی ہے کہ میں تیری ہی ہوں تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. کسی دن وہ کہے کہ میں تیری بھی ہوں، یعنی اگر اللہ کو بھی یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہاں ہم آپ کے بھی ہیں، لیکن ہم ٹھیک ہے باقی ہم اس کے بھی ہیں اور ہم اس کے بھی ہیں اور ہم اپنے بھی ہیں اور سب کے ہیں اور زمانہ اور دنیا اور it's 2020, how could you ask for total submission. کچھ نہ کچھ تو زمانے کے لیے بھی بچا کے رکھنا ہے انسان نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، سب کچھ اپنا آپ مجھے دے دو. دیکھیں دنیا کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا اپنی زندگی کا پتہ ہے کتنا جینا ہے. give اللہ سبحانہ تعالیٰ as much as we can. جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ اللہ ہی نے دیا ہے. لائے کیا تھے جو بچا بچا کے رکھتے ہیں. اور پھر کیا علامہ اقبال نے فرمایا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت مانگے. اچھا آگے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے شریک بنائے تھے، دوسرے اللہ کے ند یا مد مقابل بنائے تھے اور ان سے محبت کی تھی، تو کیا ہوگا کہ کاش وہ دیکھیں اس دن کو الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ I'm sure آپ لوگوں کو جواب آتا ہی ہوتا ہے، لیکن still there is a lag، تو میں خود ہی آپ کی طرف سے جواب دے دوں گی، لیکن you can still keep writing. To put something where it does not belong. کسی کو کسی حق سے ہٹا دینا، اس کو اس کا حق نہ دینا، اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، اس کو کہتے ہیں ظلم. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ہم اپنی عبادت اور اپنی اپریسیشن اور اپنا گریٹیٹیوڈ اور اپنی محبت کسی اور کو دے دیں اللہ کے سوا. تو جن لوگوں نے یہ ظلم کیا، اذا یرون العذاب، جس دن وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایک ہی جسے کہتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا فریز لیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں بات کمپلیٹ کر دیا ہے کہ بے شک، انڈیڈ، انا، یہ کہ، انا کا مطلب یہاں پہ ہے یہ کہ وہ اس دن یہ جان لیں گے، عذاب کو جب دیکھیں گے تو وہ یہ جان لیں گے کہ کیا ہے، قوت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے پاس. اس آیت کا دیکھیں کتنا ڈیپ مطلب ہے کہ کیونکہ آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ there must be something that person or that thing owns or possesses. That is why you love something or somebody. کسی چیز کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے نا، کسی سے، انسان سے یا کسی بھی ریزن سے. مثلا فار ایگزامپل کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ فیشن سے محبت کرتا ہے، جو بھی نیا ٹرینڈ ہو I have to buy اور کوئی بھی فیشن، اور they do not care کہ وہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، but they just have to follow it. اس کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیشن جو ہے یہ اس کو اس کو فیمس کر دے گا، اس کو پاپولر بنا دے گا، اس کو دنیا میں ایکسیپٹیبل بنائے گا، اس کو لوگ پسند کریں گے. یہ ایک چھوٹی سی مثال. اسی طرح جو اللہ کے شریک کوئی بت بناتے ہیں لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں یا ہمیں یہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں یا ہمیں رسک دے سکتے ہیں، ہمیں کچھ بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح انسانوں کو یا قبروں کو یا کسی پیروں فقیروں کو انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ دے سکتا ہے. تو یہ اس دن ان کو پتا چلے گا کہ قوت جو ہے، طاقت جو ہے، ابلٹی جو ہے، توفیق جو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. ان القوۃ للہ، ابھی جمیعہ کا ورڈ جو ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر سکتے تھے، ان القوۃ للہ، اللہ ہی کے پاس ہے قوت. لیکن جمیعہ کا ورڈ جو ہے دیٹ سگنیفیکینٹ کہ پوری کی پوری، یعنی ٹوٹل قوت جو ہے دنیا میں جتنی قوت میں موجود ہیں وہ سب بھی اللہ ہی کے دین ہے. تو سب کی سب اللہ کے لیے ہی تھی اور اللہ ہی کے لیے ہی ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اب اس میں جو ہے نا شدید کا ورڈ بھی بڑا یعنی ڈیپ ہے. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشد حب للہ کا ورڈ یوز کیا نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. جتنی اللہ تعالیٰ سے آپ شدید محبت کریں گے اتنا ہی عذاب سے بچتے جائیں گے. اور یہ کہ شدت یا سخت ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، سب کچھ، لیکن ایک شرک برداشت نہیں کرتے کہ اللہ کسی اور کو وہ ایٹریبیوٹس دیے جائیں جو اللہ ڈیزرو کرتا ہے. This is something that Allah does not allow and He is not going to spare that. اسی لیے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے شرک کے. شرک بھی معاف ہو جائے گا انسان مرنے سے پہلے اس کی توبہ کرنی.
इस्तबर, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहेंगे तो तमाम गुनाह माफ होंगे, नॉट दैट नेसेसरीली कि सब गुनाह माफ होंगे, लेकिन इंसान तौबा करता रहे तो जिस भी गुनाह से तौबा करेगा ज़रूर माफ हो जाते हैं। इस्तबर अल्लज़ीना, और उस वक़्त बेज़ार हो जाएँगे। तबर्रा, तबर्रा, इसका रूट लेटर है बा रा हमज़ा। इसका मतलब ये होता है कि किसी किसी मकरूह या तकलीफ दह चीज़ से निजात हासिल करना। बरात उनका मतलब होता है कता ताल्लुक करना, बेज़ारी इख्तियार करना या किसी चीज़ से बायकॉट कर देना, ये तबर्रा। तो फिर क्या होगा, जब अल्लज़ीना इस तबर्रा, जब बेज़ार हो जाएँगे वो लोग, उत्तबिउ के जिन्होंने पैरवी की, किसकी? मिनल्लज़ीना, उन लोगों की, इत्तबाउ के जिन्होंने पैरवी की, वराउल अज़ाब। अब मतलब 2 अल्लाह सुब्हानहू तआला एक्चुअली 2 एंटिटीज़ बता रहे हैं, 2 एंटिटीज़ बता रहे हैं। एक वो जिन्होंने पैरवी की और एक वो जिनकी पैरवी की गई। सही है? तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं उस दिन कुफ़र के पेशवा, जहाँ पे अभी मैं रनिंग ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ इसके अंदर से, तालीमुल कुरान जो हम ये जो फॉलो करते हैं जुज़, साबिर करनी का मुरतबा जो है, सुभान अल्लाह। उसके अंदर 2 एंटिटीज़ हैं कि वो उस दिन कुफ़र के पेशवा जो हैं, वो अपने पैरोकारों से या पैरुओं से बेज़ारी ज़ाहिर करेंगे। ठीक है? तो यानी कि वो लोग जिन्होंने जिनको यानी वो एंटिटीज़ जिनको फ़ॉलो किया गया था। एंड आई एम जस्ट सेइंग इट एंटिटी बिकॉज़ वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। वो वो इंसान का नफ्स हो सकता है, वो अपनी पसंद हो सकती है, वो इंसान की औलाद हो सकती है, वो अपने ही सगे माँ-बाप हो सकते हैं, वो अपने सगे रिश्तेदार हो सकते हैं, और ज़माना हो सकता है, और इसके अलावा फैशन ट्रेंड हो सकते हैं, फिर बुत हो सकते हैं, और भी कोई भी चीज़ जो अल्लाह के अलावा थी जिसको फ़ॉलो किया गया था, वो क्या होगा? वो ही उन लोगों से बेज़ार हो जाएँगे। किससे बेज़ारी इख्तियार करेंगे? उन लोगों से जिन्होंने इत्तबाउ, जिन्होंने पैरवी की थी, उनसे बेज़ारी का इख्तियार। अब आप सोचें ज़रा कि इंसान सारी ज़िंदगी जिसको फ़ॉलो करते-करते अल्लाह से दूर हुआ और अपनी जहन्नुम कमाई और सब कुछ बर्बाद किया, वही जो है वो क़यामत वाले दिन आपसे कह दे कि मैं तुमसे बेज़ार हूँ और मेरे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। तो आप सोचें ज़रा कि इंसान, यानी उस वक़्त इंसान की क्या हालत होगी? उस वक़्त इंसान की क्या हालत हो अगर ऐसा हो जाए, इंसान का क्या दिल चाहेगा? उस वक़्त तो दिल चाहेगा कि यानी किसी तरह हम इनको कुछ कर दें कि जिनकी खातिर हमने अपनी आखिरत बर्बाद की, उसी ने हमारा जो है वो हमारी, यानी उसी ने हमसे बेज़ारी इख्तियार कर ली। ऐसा हो सकता है वो कहते हैं, हाँ, देखिए, दैट वुड हैव बीन मोर फेवरेबल टू दोज़ पीपल हू फॉलो अदर एंटिटीज़ अदर देन अल्लाह, कि जिनको फॉलो किया जाता था तो वो कहते हैं कि हाँ, तुमने हमारी खातिर सारी ज़िंदगी गुज़ारी है, तो चलो अब तुम अगर जहन्नुम में जा भी रहे हो तो चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, या ये कि स्टिल थैंक यू वेरी मच कि तुमने हमारे लिए कुछ किया। कोई भी उस वक़्त एंटिटी इंक्लूडिंग शैतान हिमसेल्फ, इब्लीस हिमसेल्फ, वो ये कहेगा कि मैं तुमसे बेज़ार हूँ और मैं मुझे अगर तुमने फ़ॉलो किया तो ये वो मेरे कहने पे नहीं किया, तुमने खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी ख़्वाहिशात नफ़्स की पैरवी करते हुए किया। जैसे वो एक शेर है खुमार फारूकी का, वो फरमाते हैं, ऐसा मिला है हमसे शनासा कभी ना था। ऐसा ऐसे मिला है हमसे, यानी क़यामत वाले दिन जब वो मिलेंगे तो कहेंगे, ऐसे मिला है हमसे कि शनासा कभी ना था, वो यूँ बदल ही जाएगा सोचा कभी ना था। यानी दुनिया में तो इंसान बदलते ही बदलते हैं, लेकिन आखिरत में जिस तरह बदलेंगे लोग, सुभान अल्लाह के, आप सोचिए ज़रा कि माँ-बाप अपनी औलाद को नहीं पहचानेंगे और सुभान अल्लाह, बीवी शौहर से, शौहर बीवी से, माँ-बाप औलाद से, औलाद माँ-बाप से, हर कोई जो है वो नफ़्सी-नफ़्सी, इंसान को सिर्फ़ अपनी पड़ी होगी। तो इंसान को सबसे पहले यानी अपनी आखिरत का जो है वो सबसे पहले सोचना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम, कि अल्लाह को हम नाराज़ ना करें। बाकी बाकी हर चीज़ जो है वो दुनिया की जो है ना, वो इट इज़ मेंडेबल, वो नथिंग इज़ इंडिस्पेंसेबल, सब कुछ जो है वो दोबारा मिल जाता है, सब कुछ हो सकता है, उसके बगैर ज़िंदगी चल सकती है, आखिरत मिल सकती है। सिर्फ़ एक अल्लाह को अगर नाराज़ कर दिया तो समझ लें कि फिर किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, फिर किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। सुभान अल्लाह। तो ये वो लोग होंगे जो, अच्छा, आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, अ, इसी आयत को पूरा करते हैं, आयत नंबर 166, इस्तबर इस्तबर्रा अल्लज़ीना इस्तबर्रा अल्लज़ीना नुत्तबिउ इस्तबर्रा अल्लज़ीना इत्तबउ मिनल्लज़ीना इत्तबउ वराउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। और वो जब देखेंगे अज़ाब को तो क्या होंगे, दोनों अज़ाब को जब देखेंगे तो उस दिन आपस के ताल्लुकात मुनक़ता हो जाएँगे। व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, उस वक़्त सारे के सारे ताल्लुकात जो हैं वो कट जाएँगे, वो खत्म हो जाएँगे। तक़त्ता को तो मतलब पता है, क़त्अ करना, यानी अ, तोड़ देना, अलग कर देना। और बिहिमुल अस्बाब, उसके साथ खत्म हो जाएँगे क्या? असबाब। इसका रूट लेटर है सीन बा बा, सबब, जिसको
ہم عام اردو لینگویج میں یعنی سبب کہتے ہیں، ریزن یا کوئی ذریعہ یا وسیلہ، یہ سب ہو سکتے ہیں، تو وہ سب کی سب چیزیں ٹوٹ جائیں گی. تو سبب بیسکلی سبب کہتے ہیں عربی میں اس رسی کو، اینڈ دس از ویری یعنی انٹرسٹنگ تھنگ کہ سبب اس رسی کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کھجور کے درخت پہ چڑھا جاتا ہے اور اترا جاتا ہے. وہ ایک یعنی کھجور کے درخت پہ چڑھنے کے لیے، کھجوریں اتارنے کے لیے جو رسی لگاتے ہیں نا، اوپر پھر چڑھتے ہیں، اور وہ اس کو سبب کہتے ہیں. تو اسی ذریعے سے پھر ہر چیز جو بھی یعنی آپ کو فائدہ اٹھانے کے لیے یا کسی بھی چیز کا ذریعہ ہوتا ہے نا، تو اس کو سبب کہا جاتا ہے. تو اسباب، سب کے سبب اسباب جو ہیں وہ اس دن کٹ جائیں گے، اس دن کٹ جائیں گے، اور انسان کو پتہ چلے گا کہ کوئی اللہ کے سوا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی ہوگا. یہ سب ایک یعنی اٹس آل فیک. It's all fake, and it's all because Allah subhanahu wa ta'ala is testing us. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. سبحان اللہ. وقال الذين، اور پھر وہ لوگ کہیں گے، اور وقالا، یہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہیں گے اتبعوا کے پیروی کی تھی جنہوں نے، لو کاش، انا یہ کہ ہم، لنا ہمارے لیے، کرتن ایک بار ہم واپس جو ہے وہ لوٹائے جائیں. کرتن ہمیں واپس لوٹا دیا جائے. کہاں؟ دنیا میں. کاف رارا، کاف رارا اس کا روٹ لیٹر ہے، اور کرر جیسے جیسے لوٹنا یا بار بار ہونا، اسی طرح تکرار ہے. تکرار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی چیز بار بار کرنا. اور جب کوئی شعر سناتا ہے تو مکرر ارشاد جو کہتے ہیں، یعنی دوبارہ سنیں. آئی ایم شیور جب میں شعر سناتی ہوں گی تو آپ لوگ ضرور کہتے ہوں گے مکرر ارشاد. آئی وش کہ آئی کوڈ ہیئر یو، اور پھر میں آپ کو بار بار وہی شعر سناؤں. لیکن اس کا مطلب یہ، یعنی میں آپ کو صرف اس لیے کہ آپ یہ اس کے ساتھ یہ جوڑ لیں. تو کررا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دوبارہ آنا، دوبارہ جانا، یا لوٹ کے آنا. تو وہ کہیں گے، وہ لوگ جو پیروی کرتے رہے ہیں ان لوگوں کی، وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم لوگ، لو کاش، آئی وش کہ ہم لوگ کون، ہم دوبارہ ایک بار دنیا میں جائیں تو پھر دیکھنا، فنتبرأ منہم کما تبرؤا منا، تو پھر ہم تم سے ایسے ہی بیزاری اختیار کریں گے، ایسے ہی تم سے بیزار ہوں گے جیسے آج تم ہم سے بیزار ہو رہے. آپ سوچیں گے یہ وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ جو واقعی وہاں جا کے یہ بات کہیں گے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے سے پہلے یہ بات بتا دی ہے کہ this is gonna happen. This is gonna happen to us. یہ ہوگا ہمارے ساتھ. اور کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اس بات کو ابھی سمجھ لیں کہ یہ لوگ جن کو ہم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پیروی کرتے ہیں، جن کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، وہ ہم سے بیزار ہو جائیں گے اس دن. وہی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. تو تب ہم ان سے کہیں گے کہ اچھا تم ہم سے بیزار ہوئے تو ہم دنیا میں دوبارہ جائیں تو ہم تم سے بیزار ہو جائیں گے. آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے یہ قرآن، کہ ہمیں آنے والے وقت کی اللہ تعالیٰ ایک تصویر دکھاتے ہیں کہ this is gonna happen. اپنے آپ کو بچا لو، تم ان لوگوں میں نہ ہو جانا کہ جو یہ سب کچھ کہیں. سبحان اللہ. جو حق اور باطل ہے نا، دیکھیں دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ لا شریک ہے. اس کے ساتھ آپ کسی بھی اور چیز کو جب لا کے شریک بنا لیتے ہیں نا، تو وہ حق سے باطل میں چینج ہو جاتا ہے. تو حق نہیں رہتا. حق صرف وہ ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات لا شریک رہتی ہے. اللہ کی ذات لا شریک رہتی ہے. علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میاں نائے حق و باطل نہ کر قبول. یعنی دونوں کو مکس بھی نہ کرو کہ کسی اور کو بھی کر لو اور اللہ کو بھی سمجھا لو اور اللہ کو بھی منا لو اور دنیا کو بھی. اور دنیا وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین اور دنیا لے کے ساتھ چل رہے ہیں. In a way it's right and in a way it's absolutely wrong. دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے until unless کہ دنیا اللہ کے حکم کے تابع چلتی رہے. جیسے ہی دنیا جو ہے اللہ کے حکم سے آگے نکل جاتی ہے تو پھر وہ دین دنیا ساتھ نہیں ہوتا. پھر دنیا الگ ہوتی ہے اور دین الگ ہوتا ہے. Either you're with us or against us. ساتھ ساتھ نہیں آپ چل سکتے. اللہ تعالیٰ نے دو راستے انسان کو دکھائے ہیں. جیسے سورہ انسان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صاف صاف راستہ کھلا دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. جس کو چاہے جون سا مرضی راستہ جو ہے وہ چوز کر لے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ہمیں اس کے کانسیکوینسز بھی بتائیں کہ ایسا بھی ہو سکتا. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں. تو کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم. اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو حسرت بنا دے گا، ان کے لیے بنا دے گا. اور وہ دیکھیں گے ان کے یہ عمل کے وہ جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے لیے حسرت بنے گا. حسرت کیا ہوتا ہے؟ حسرت بیسکلی
اس کا مطلب ہوتا ہے ہاسارا، اس کا روٹ لے رہا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اشد الندامہ. یہ اشد الندامہ کا ورڈ جو ہے یہ مترادفات القرآن میں انہوں نے یوز کیا. اس کی ڈکشنری جو ہے قرآن کی، اس میں اشد الندامہ یعنی شدید ندامت جس کی کسی چیز پہ تھا. شد الندامہ کسی چیز کے اوپر جب شدید ندامت ہوتی ہے، یعنی شدید افسوس ہونا، شدید پچھتاوا ہونا، کسی اپنے کیے ہوئے عمل کے اوپر شدید پچھتاوا ہونا، اور انسان جو person would try to undo it and then he is unable to. When you try to undo it, کیونکہ آپ اتنی اس کے اوپر پچھتا رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر افسوس کر رہے ہیں، تو شدید نعمت. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے جو عمل ہیں وہ کیا کرے گا، ان کے اوپر ان کو بنا کر دکھائے گا ان کے لیے حسرت. اچھا، وما ہم بخارجین من النار، اور پھر وہ کبھی بھی وما ہم اور نہیں بخارجین وہ نکلنے والے ہیں من النار اس آگ میں سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتے. سبحان اللہ. حق اور باطل کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور ضرور یعنی ڈسٹنگوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم لوگ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے and I would say many times کم دفعہ نہیں ایسا ہوتا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، ہم کر جو رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور اس میں یعنی صحیح طریقہ کیا ہے. اسی لیے ہمیں نمبر 1 فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہمیں دین کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تاکہ ہم اس کے یعنی ہم ایک تو اس کو گڑنا کریں، دونوں کو مکس نہ کر دیں، اس کا ایک املگم بنا لیں اور کہیں کہ ہاں یہی ٹھیک ہے. اس لیے علم ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 2 نیت ہمیشہ یہ رکھیں، اپنی نیت ہر وقت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ العظیم ہمیں جب موقع ملے گا، ہمارے پاس جب بھی کوئی ایسی آپشن آئے گی تو we'll choose you over everybody else and everything else. I'll choose you انشاءاللہ. اور اس کے بعد دعا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. بڑی ہی پیاری دعا ہے، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اس دعا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہم ارنا الحق، ہمیں حق دکھا دیں، اللہ ہمیں حق دکھا دیں. اور نہ صرف دکھا دیں، سم ٹائمز ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو چوز کر نہیں سکتے فار مینی ریزنز. اور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اور پھر ہمیں اس بات کی توفیق دیں، ہمیں اس بات کا رزق عطا کریں کہ ہم حق کو چن سکیں. اسی طرح جو باطل ہے وہ بھی ہمیں کھول کے دکھا دے، اور پھر ہمیں توفیق عطا کر اور ہمیں رزق عطا کرے ایسا کہ ہم باطل سے دور ہٹ سکیں، اس کو چھوڑ سکیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 29 میں فرمایا ہے مومنو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فاروق یعنی امر فاروق کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا. یعنی تم کو ایسا تمہارے اندر ایک یعنی میں اب اس کی ایکسپلینیشن بتا رہی ہوں اس آیت کی، تمہارے اندر ایک ایسا خود کے اندر ایک ایسا مفتی بٹھا دے گا کہ تمہیں کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا، اور وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا. اور خدا بڑا فضل والا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کہ اگر آپ اللہ سے ڈرتے رہیں گے، اگر آپ کی زندگی کی نیت ہی یہی ہے کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا اور کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا، آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. شاید فرسٹ اسٹیپ کبھی کبھی مشکل ہو لیکن آفٹر دیٹ اٹ ول بیکم ایزیئر. خود آپ کو نظر آ جائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، آپ اس طرح کنفیوز نہیں پھریں گے. لیکن اگر نیت ہی خالص نہ ہو، ہاں جی دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ تو رحمان رحیم ہے انشاءاللہ، بے شک وہ ہے، بے شک اللہ رحمان رحیم ہے، لیکن اللہ اس قابل تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی پسند اور ناپسند کے مطابق چلیں. تو اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے مرضی جیو، دنیا بھی تو آخر جینی ہے نا، اب دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں یعنی اس دنیا میں بھی تو اچھے طریقے سے ہی گزارنا ہے نا، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا انسان جیسے مرضی جی لے. اب نیت اگر یہ ہو دل میں کہ ٹھیک ہے جب جیسے جیسے ٹھنڈا ٹھنڈا چلتا رہے گا تو چلتے رہیں گے، مشکل آئے گی تو پھر دیکھ لیں گے ہم نے کیا کرنا، تو پھر آپ یقین کریں پھر آپ اکثر ہی دیکھتے ہی رہیں گے کہ ہوگا کیا. تو نیت اپنی خالص رکھیں کہ اللہ ہی بڑا ہے اور اللہ ہی کو بڑا کرنا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میں تھوڑا بہت نقصان بھی ہو جائے، کبھی کبھی کوئی نہ بھی ہمیں پسند کرے، کوئی یعنی کوئی آپ کا فائنینشیل نقصان ہو جائے یا آپ کو کوئی اور بھی کسی بھی قسم کی کوئی چیزیں آپ کی خراب ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، کتنی کو دنیا ہے کتنا کو جی لینا ہے، اور سبحان اللہ بڑی جلدی اللہ کے پاس جانا ہے ہم سب نے. تو یہ وہ چیزیں کہ انسان کو ان کے اوپر جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا فوکس ہونا چاہیے. وما ہم بخارجین من النار، ویری ویری اسکیری پارٹ آف دا آیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ کبھی بھی نہیں اس میں سے نکل سکیں گے. اچھا اب آگے جو ہے جیسے ہم الحمدللہ ابھی تک یہ مسلسل ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ یہ سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی ہی سسٹمیٹک اور سیکوینس میں چلتی ہوئی سورہ ہے. اٹس امیزنگ، اٹس جسٹ امیزنگ.
تو یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اب یہ جو نئی امت اب کھڑی ہوئی ہے اور اس کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف کیا بتا رہے ہیں، یعنی آپ کو میجر پرنسپلس ٹو ابائڈ بائی بتا رہے ہیں، ٹو ہاؤ ٹو لیو یور لائف، اس کے پرنسپلس دے رہے ہیں، بیسک پرنسپلس دے رہے ہیں کہ ایسا کرو یہ ہوگا بھائی تو وہ ہوگا فلاں ہوگا. اب یہاں سے جو ہے نا آپ سوچیں کہ باقاعدہ شریعت کا پریامبل سٹارٹ ہونے لگا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں لاز دینا شروع کر دیں گے. اس کے بعد ابھی بڑی خوبصورت آیتیں آنے والی ہیں سبحان اللہ، اور یہ بھی آیتیں بڑی خوبصورت ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے باقاعدہ لاز سٹارٹ ہو جائیں گے، شریعت سٹارٹ ہو جائے گی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آئلی قوانین دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قصاص کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، رمضان کا حکم ہے، اور جتنے سبحان اللہ حج کا حکم، اور اس کی شریعت اور اس کے طریقے اور اس کی ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ ساری شروع ہو جائیں گی. سبحان اللہ. Such an amazing book, uh, such an amazing opportunity to learn the word of Allah subhanahu wa ta'ala and understand it. اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گرتے پڑتے جیسے بھی ہمارے عمل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی کر لے، اور ہماری کمیوں کو تائیوں اور ہماری ویکنیسز کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ضرور ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم پڑھنے ہیں آیت نمبر 169 سورہ البقرہ جز 2 ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے انسانوں، بیوٹیفل تھنگ دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کھانے پینے کی بات کرتے ہیں نا تو انسانوں کی بات کرتے ہیں کہ اے انسانوں کھاؤ اس زمین میں سے جو حلال ہے اور طیب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حلال اور حرام صرف مسلمانوں کے لیے. بڑا ایک بیسک اس میں جنرل رول ہے کہ حلال جو ہمارے لیے حلال ہے وہی باقی انسانوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ان کے لیے حلال ہے. اور وہ کھاتے نہیں کھاتے دیٹس اپ ٹو دیم. ہماری ان پہ کوئی زور نہیں ہے، نہ ہم انہیں یعنی ہم اس سے ان کو ہم جا کے کہیں گے کہ کیوں کھا رہے ہو، تو حلال نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ کہیں گے بھائی ہمارا ہم فی الحال کے لیے ہم قرآن کو نہیں مانتے. اگر آپ نے کسی کی پریچنگ کرنی ہے، کسی کو برے راستے سے روکنا ہے، تو آپ بیس سے سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی توحید سے سٹارٹ کرتے ہیں. دیٹس اے سیپریٹ ایشو. لیکن جو چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے وہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں، کسی انسان کے لیے حلال نہیں ہے. Having said that, کیا وہ جانور کے لیے حلال ہوگی؟ That's a completely separate issue. اب یہ بھی بڑا ہے کہ آپ اپنے پیٹس کو جو ہے وہ کیا ایسی کوئی نان حلال چیز کھلا سکتے ہیں. اس کے اندر یعنی you can ask the experts کہ اس میں کیا ہوگا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی کیا لکھا ہے؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں کھاؤ اس میں سے جو فی الارض حلال اور طیبہ، جو کہ ہے کیا حلال اور طیب ہے. تو یعنی کہ اگر فار ایگزامپل جیسے کہ یہاں پہ لیٹس سے کسی کو ایک وائن کی بوٹل جو ہے کرسمس کے دنوں میں آفس والوں میں سب میں بانٹی گئی ہے اور آپ کو بھی مل گئی ہے، اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا میں کیا کروں. تو ایک میری فرینڈ ہے جو کرسچن ہے، تو میں اس کو گفٹ کر دیتی ہوں کیونکہ وہ مجھے بڑے اچھے اچھے مہنگے مہنگے گفٹ دیتی ہے. تو یہ بڑی اچھی وائن کی بوٹل ہے تو آئی شوڈ گفٹ اٹ ٹو ہر. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ بیکاز دیٹ از ناٹ ایون الاؤڈ فار ہر ٹو ڈرنک اٹ. اور جو کھانا بھی ہے وہ بھی ان کے لیے، مطلب آپ اس میں یہ نہیں، آپ کے لیے سب سے بیسٹ چیز کیا ہے؟ آپ اس کو کیا کریں گے؟ what should you do with it؟ جا کے اس کو ریفنڈ کرا کے آپ جس نے آپ کو دیا اسے پلیز کی رسید بھی دے دیں. تو آپ اس کو جا کے تو پیسے لے لیں اور اس کی جگہ پھر آپ اپنی کوئی پسند کی لپسٹک یا آئی شیڈ خریدنے. کین یو ڈو نا؟ ویسٹڈ. جی بالکل آپ ویسٹڈ. اگر اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ اٹ تو آپ لے ہی نہ، آپ ایکسکیوز کر لیں. لیکن اگر آپ پاس آ گئی ہے تو یو شوڈ ویسٹ اٹ. سبحان اللہ. اچھا جی، تو کیا ہے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مما فی الارض حلال طیبہ. تو حلال اور طیب کھاؤ، حلال اور طیب کھاؤ. اچھا حلال تو کھائیں، حلال کیا چیز ہے؟ اچھا بڑے مزے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع یوں نہیں کیا کہ تمہارے لیے تم حرام چیزیں نہ کھاؤ، حرام چیزیں نہ کھاؤ. ہمارے لیے تو حرام از سچ اے بگ ورڈ، اور ہونا بھی چاہیے، بالکل ہونا بھی چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر حلال سے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ حلال کھاؤ. ابھی جو حرام ہے وہ اس کے لیے ابھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی ابھی ذکر نہیں کیا، وہ بھی بعد میں آئے گا کہ مطلب حرام کیا کیا چیزیں ہیں اور حرام نہیں کھانا چاہیے اور کیوں نہیں کھانا چاہیے. لیکن سٹارٹ جو ہے نا، امیجن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کس سے کیا ہے؟ حلال کھانے سے کیا. دس از ویری سگنیفیکینٹ کیونکہ اس کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ اس آیت کا وہ یوں ہے کہ عرب میں لوگ یوں کیا کرتے تھے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ العظیم سورہ انعام میں یہ جو ہے، یہ الانعام میں بڑی ڈیٹیل میں یہ جو ہے مضمون یہ آیا ہوا ہے کہ عرب کیا کیا کرتے تھے کہ بہت سارے جانوروں کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ یعنی بغیر وجہ کے، اور اگر وجہ ہوتی بھی تھی تو وہ دیکھو جس میک اپ سٹف، تو بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا کرتے تھے. مثلا فار ایگزامپل کسی بھی جانور کو لے کر اگر اس نے 2-3 نر پیدا کیے یا 2-3 مادہ پیدا کیے اور وٹ ایور، سورہ انعام میں بڑی ڈیٹیل میں آیا، تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا تھا، وہ جہاں چاہے وہ جانور، وہ اونٹ ہو سکتا تھا،
اونٹنی ہو سکتی تھی، وہ جہاں چاہے جا کے کھاتا پھرتا تھا اور پانی پیتا تھا، کوئی اس کو روکنا نہیں تھا، اس کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا تھا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، یعنی انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس طرح سے کچھ جانور انہوں نے ایسے کہہ دیے تھے کہ جن سے کچھ ایسی اونٹنیاں ہوں گی جن سے صرف ہمارے مرد کھا سکیں گے اور عورتیں نہیں کھا سکیں گی، عورتوں پہ حرام ہے۔ ہاں اگر یہ مسلسل مادہ پیدا کر دے یا نر پیدا کر دے تو اس کے بعد پھر عورتیں بھی کھا سکیں گی، مطلب وداؤٹ اینی لاجیکل ریزننگ، کیونکہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ ایسا ہے تو ویسا ہے تو حرام ہو گئی چیز، اور کسی نے کہہ دیا ایسا ہے تو ویسا ہے سبحان اللہ تو چیز حلال ہو گئی۔ یہ بڑی ایک یعنی آپ سوچیں ذرا کہ ان لاجیکل سی ان کی باتیں تھیں جو ان کے اندر یہ رسمیں موجود تھی، تو اس کو توڑنے کے لیے بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت یہاں پہ سٹارٹ کی ہے۔ اور جو حرام اور حلال کا، اور اٹس امیزنگ کہ قرآن میں یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام کا ذکر جتنی دفعہ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کہ حلال کھاؤ یہ اس سے زیادہ مرتبہ کا ہے۔ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب انسان سوچیں ایکسٹریمسٹ تھوڑا سا ہونا شروع ہوتا ہے نا، تو وہ ہر چیز کو نہیں نہیں یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام ہے بہت زیادہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جس طرح کہ اللہ کی ہوئی حرام چیز کو حلال بنانا گناہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہوئی حلال چیز کو حرام کہنا بھی گناہ ہے۔ اور ہمارے لیے بڑا مطلب ہم الحمدللہ حرام کو تو حلال کم بناتے ہیں، ہم اکثر حلال کو حرام بہت زیادہ بنا دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے اور وہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی نہ کھاؤ اور وہ بھی نہ کھاؤ، اور اتنا ایک خوف و ہراس جو ہے وہ انسانوں کے دل میں ڈالا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بی لینئنٹ اباؤٹ اٹ اور جو آ رہا ہے بس ٹھیک ہے کھا لو، لیکن ایٹ لیسٹ ایک انسان کا دل اس بارے میں مطلب تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آئی ایم جسٹ سرپرائزڈ مینی آف دا ٹائمس کہ جب آپ کسی اپنے مسلمان جاننے والے کے گھر جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے آپ پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ جی گوشت کہاں سے آیا آپ کے گھر پہ، ہیو اے گڈ سپوزیشن۔ میں تو ایک ایسی فیملی کو بھی جانتی ہوں کہ سبحان اللہ جنہوں نے یعنی وہ بازار سے کوئی چیز نہیں لیتی، مسلمانوں کی دکان سے کوئی چیز نہیں لیتی ہیں، وہ ہر چیز اسکریچ سے اپنے گھر میں بناتی ہیں، یعنی را مٹیریل لاتی ہیں اور وہ ہر چیز اسکریچ سے بناتی ہیں، اور گوشت وغیرہ بھی اپنے سامنے جب تک حلال نہ ہو۔ اور یہ آئی ڈونٹ نو، یہ ریکمینڈ کی زندگی کو مشکل بنانے والی باتیں ہیں، لیکن انسان کو نا مطلب یہ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جس لک ایٹ دس آیا کہ یہ قرآن میں آیت بار بار اللہ تعالیٰ نے کیوں لکھی ہے۔ مثلا کہ سورہ النحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس میں میرے خیال ہے سورہ النحل میں تو بڑا یہ ٹاپک جو ہے یہ زیادہ یعنی ڈیٹیل میں آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ پھر تمہیں جو اللہ نے حلال طیب روزی دی ہے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کو پوچھتے ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا حرام کیا ہے، حرام جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے صرف 4 چیزیں حرام کی ہیں، اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ بس یہی 4 چیزیں حرام ہیں۔ ٹھیک ہے اس میں ڈیٹیلز ہیں اور کچھ اور ایکسٹرا چیزیں جو حدیث سے ہمیں ملتی ہیں وہ بھی حرام ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس دنیا میں بنائی ہوئی یعنی میجورٹی آف دا تھنگز رول آف تھم کیا ہے کہ ہر چیز حلال ہے ایکسپٹ فار the ones that has been stated otherwise, that has been mentioned otherwise، ورنہ سب کچھ حلال۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس کچھ چیزیں حرام ہیں، حرام حلال ہیں، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ حرام۔ سب چیزیں حلال ہیں ایکسپٹ فار فیو تھنگس، اور وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ کون کون سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں قرآن میں بار بار بتایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ تم پر کیا چیز، تم پر صرف، اب یہ جو ہے نا سورۃ نحل کا ترجمہ بھی انہوں نے یہی کیا ہوا ہے قرآن میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا گیا، اور وہ چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا، اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، اور یہ 4 چیزیں حرام۔ اور اٹس امیزنگ کہ میرا خیال ہے کہ جب لوگوں کو قرآن کی سمجھ نہیں ہوتی نا، دین کی سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ نہیں قرآن میں حرام 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 بہت زیادہ ہے، حالانکہ اٹس امیزنگ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ رحمت ہے، حلال بہت زیادہ ہے حرام بہت کم ہے۔ اسی طرح دنیا میں یعنی آپ کچھ بھی کر لیں حلال بہت زیادہ ہے، بہت آپشنز ہیں، بہت اپرچونٹیز ہیں، حرام بہت کم ہے، حرام بہت کم ہے۔ لیکن نا 2 طرح کی مینٹالٹیز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کہ جو ہر حرام کو بھی حلال کر لیتی ہے کہ او جی دین تو بڑا کھلا ڈلا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں پورا ہمارا مینیو بھی ڈیسائیڈ کر کے دیں اور ہمیں ہمارے ڈریس کوڈ بھی بتائیں، یعنی زندگی اللہ نے دی اپنی مرضی سے گزارو، پھر وہ آگے سے وہ آیت بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے سبحان اللہ۔ تو ایک یہ سوچ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز ہی حلال ہونی چاہیے، ہر چیز، اور دوسری سوچ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ہی حرام قرار دے دیں۔ اور ہمارا دین کیا ہے، ہمارا دین ہے ہی میڈیم کا دین، ہم امت وسط ہے، ہمارا دین بھی دین وسط ہے، ہم لوگ نہ اس ایکسٹریم پہ رہ سکتے ہیں نہ اس ایکسٹریم پہ رہ سکتے ہیں، ہمیں مڈل گراؤنڈ، ایک لینینسی، ایک
ایک یعنی ایک ایسی نرمی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر زندگی بھی آسان ہو اور اللہ کے حکم کی بھی کوئی پامالی نہ ہو. یہ یاد رکھیں کہ ہم کبھی کبھی نا بہت زیادہ، اسپیشلی یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان نیا نیا دین پڑھنا شروع کرتا ہے، نیا نیا قرآن، تو ہم اتنے سخت ہو جاتے ہیں، ہر چیز پہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ نہ صرف اپنی زندگی مشکل بناتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ رہنے والوں کی زندگی اس سے زیادہ مشکل بنا دیتے ہیں. اور اللہ کو یہ مشکلیں پسند نہیں ہیں. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، قرآن کا ایک مطلب ہمارے دین کا ایک مزاج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم دین کو مشکل بناؤ گے تو میں خود تمہارے لیے دین مشکل کروں. سبحان اللہ. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ہی جو ہے وہ حلال ہو گئی ہے. وی شوڈ ناٹ بی ورڈ اباؤٹ دیٹ. ضرور، اور اسپیشلی جہاں ہم رہتے ہیں، بلکہ اب تو پوری دنیا میں ہی ہے، چاہے مسلمان ملک ہو یا نہ ہو، آپ کو ضرور یعنی انویسٹیگیشن ضرور کرنی چاہیے. لیکن ایک بار جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے دین جسٹ بی اوپن اباؤٹ اٹ انشاءاللہ تعالی. اچھا، اور اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے لیے، وہ کیا ہے؟ یہ آیت سورۃ نحل کی آیت نمبر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. سورۃ نحل کی آیت نمبر 113 114 115 اور اب آیت نمبر 116 میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. اور اپنی زبانوں سے جھوٹ بنا بنا کر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یہ سوچیں سورۃ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے بنا کے نہ کہہ دو کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. اس کے بعد اینڈ آف دا آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. جو بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے گا اپنی طرف سے کہہ کے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو اور یہ بھی جائز نہیں اور وہ بھی جائز نہیں، اور ہر چیز کو زندگی میں اتنی مشکل بنا دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی فلاح نہیں دے گا. It's really you know it's a food for thought for everyone except especially for those جو دین کو یعنی جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین شاید بہت مشکل ہے. دین really آسان ہے. We just need to understand it انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حلال و طیبہ. اچھا، حلال کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے. طیب کیا ہوتا ہے؟ حلال اور طیب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو ورڈ لکھا ہے، طیب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ایک چیز حلال ہے تو بس حلال ہے تو پھر کھا لو. اس میں طیب کی ایڈیشن کیوں ہے؟ طیب طیب کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو انسان کی، طیب means good, clean, wholesome, gentle, excellent, fair and lawful. Perfect. طیب بیسکلی ایک جنرلی آئیڈیا اگر آپ کو پتا چلے کہ طیب کیا ہے، تو طیب وہ ہوتی ہے جو ایک عام انسان کی طبیعت کو خوشگوار لگے. یہ جنرل سمجھنے کے لیے بات ہے. یعنی حلال طیب لفظ اصل تو حلال کا مطلب کیا مطلب ہوتا ہے؟ گرہ کھولنے کا. اور طیب وہ چیز ہے جو آپ کی طبیعت کو اچھی لگے. تو یعنی طیب وہ چیز ہے، چاہے حلال بھی ہو کوئی چیز، لیکن اگر آپ کی طبیعت کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، آپ کو ناگوار گزر رہی ہے، یو آر الاؤڈ ناٹ ٹو ایٹ اٹ. وہ ایک بالکل سیپریٹ ایشو ہے. مثلا فار ایگزامپل رات کا کھانا جو ہے وہ باہر پڑا رہ گیا اور آپ نے فریج میں نہیں رکھا، اور وہ اب اس کے اندر سے ہلکی ہلکی سی اسمیل بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو کہہ بھی دیتا ہے نہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ دس از نارمل، لیکن اب آپ کی طبیعت، اب وہ حلال ہے، ہاں حلال تو ہے، لیکن اب وہ آپ کے لیے طیب نہیں رہا. اسی طرح اگر آپ کو ڈاکٹر کوئی چیز منع کر دیتا ہے، وہ آپ کے لیے طیب نہیں رہی. اسی طرح کوئی چیز دیٹ از انہیلدی فار یور ہیلتھ، دیٹ از ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ، وہ طیب نہیں رہی. اسی طرح کوئی ایسی چیز جو جل گئی ہو یا انڈر کوکڈ ہو یا کسی طرح سے آپ، اور اسی طرح کوئی چیز جو یعنی فار کسی چیز سے الرجی ہو جاتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مطلب ایک کھانے کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ حلال ہے لیکن میری طبیعت اس کو یعنی گوارا نہیں کرتی، تو تم لوگ اس کو کھاؤ. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہمیں بتایا ہوا. اسی طرح ایک حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث نہیں ہے، کے صحابی کا جو ہے وہ ایک یعنی قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نجات 3 چیزوں پر منحصر ہے: حلال کھانا، فرائض ادا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. ان تینوں چیزوں میں جو اس کے اوپر یعنی جو اپنی زندگی میں ان 3 چیزوں کے اوپر اپنی زندگی کو یعنی وقف کر دے گا کہ میں نے اس چیز میں سے کبھی بھی یعنی کوئی یعنی نو کمپرومائز ان دیٹ، کبھی بھی میں نے جو ہے وہ یعنی حرام نہیں کھانا اپنی زندگی میں، تو آپ سوچیں کہ اس کے لیے کیا ہے؟ فلاح ہے، کامیابی ہے. اسی طرح قاموس قرآن میں جو طیب کے معنی بتائے گئے ہیں وہ ہے دلچسپی اور طبیعت پسندی کے. سیم تھنگ کہ آپ کو اگر کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے حواس اور نفس کو لذت محسوس کراتی ہے یا
इससे ऑपोजिट क्या होगा? खबीस, कि कोई भी चीज जो आपको नागवार गुजरती है, वो सब की सब जो है वो आपके लिए यानी यू शुड नॉट ईट इट, यू शुड नॉट ईट इट, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा है खाओ वो चीज जो हलाल भी है और तैयब भी है। तो दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो हलाल और तैयब ही है। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और ना करो पैरवी, इत्तबा से इत्तबा पैरवी करना, खुतुवात, खुतुवात इसका रूट लेटर फ़ा ता वाव है, खुतू है जिसका मतलब होता है, खत का मतलब होता है 2 कदमों के दरमियान, 2 आपके जो कदम आप चल रहे होते हैं, 2 कदमों के दरमियान का जो फासला होता है ना उसे कहते हैं खत। और खत आपको मालूम है कि खत, एक तो खत वो होता है ना जो लिखा हुआ होता है खत, खत खतूत उर्दू में। लेकिन एक खत ये होता है कि जैसे खत है मुस्तकीम, टू मेजर समथिंग। तो ये वो उससे निकला है कि खत जो है 2 कदमों के दरमियानी फासला, और इसी रेफरेंस से खत को रास्ता कहते हैं। और खुतुवात जो है वो इसकी प्लूरल है, तो रास्ता यानी शैतान के रास्ते पर मत चलो। वला तत्तबिउ। अच्छा, इसके अंदर सिग्निफिकेंस ये है कि इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहाँ कह रहे हैं कि हलाल और तैयब खाओ और शैतान के रास्ते पे मत चलो। इमेजिन दैट। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को यूं नहीं कहना चाहिए था कि जो कुछ हराम है वो मत खाओ और शैतान के रास्ते मत चलो, शैतान तुम्हें हराम खाने पे उकसाता है। इट्स अमेजिंग। यानी जब इंसान हलाल से भी रुक जाता है ना, हलाल को अपने ऊपर हराम कर लेता है, तो ये भी बेसिकली शैतान ने ही करवाया। शैतान आपको हराम तो नहीं खिला सका, लेकिन उसने क्या किया? आपके लिए हलाल को हराम कर दिया। दैट वाज़ एक्चुअली ईज़ी फॉर हिम कि यूँ कर लो कि हम आप यानी हराम तो आप कभी नहीं खाएँगे, लेकिन चलो आप हलाल छोड़ दें, हलाल खाना छोड़ दें। और सोचें कि मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है कुछ भी खाना, इंसान की अपनी तबीयत होती है और ये वो सब कुछ जो भी व्हाटएवर, यानी कि इफ समबडी इज़ वेजिटेरियन तो कोई वो गुनाह नहीं कर रहा, ही इज़ अलाउड टू बी और शी इज़ अलाउड टू बी अ वेजिटेरियन। अल्लाह ताला को बिल्कुल कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन और इवन अगर कोई वीगन भी है फॉर दैट मैटर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चीज़ भी खाना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन खाना खाने को हराम कह देना और हराम कर लेना अपने ऊपर, ये गुनाह की बात है। और ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है। ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं हमारे लिए, हम ये कह रहे हैं कि नहीं, इस यानी हमें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, देयर कुड बी मेनी रीज़न्स कि जो लोग कुछ जैसे एनिमल क्रूएल्टी है, उसके ऊपर कोई 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 एज़ अ प्रोटेस्ट ये काम छोड़ दे, नियतों की बात होती है। लेकिन वैसे ही बेवजह की ये चीज़ें छोड़ देना, ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ हमारे लिए बनाई हो और इंसान उसको अपने ऊपर हराम कर ले। अल्लाह ताला को ये चीज़ें नापसंद है, और यही ज़ाहिर है कि यही यही मैसेज इस आयत में दिया जा रहा है। ये शैतान की पैरवी है, शैतान की पैरवी है। तो ऐसे नहीं इंसान को करना चाहिए। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और बेशक वो कौन है? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मुबीन खुला, और दुश्मन अदु ऐन दाल वाव इसका रूट लेटर है। ऐसा दुश्मन, अदु उस दुश्मन को कहते हैं जो आपके नुकसान के दर पे रहे, कोशिश करे आपको नुकसान हो, और जब आपको नुकसान हो और आपको तकलीफ पहुंचे तो उसे खुशी हो। ये वो शैतान शैतान हमारा ऐसा दुश्मन है शैतान के, जिस जो चाहता है कि हमें दुःख मिले, हमें तकलीफ पहुंचे, और फिर वो उसके ऊपर खुश होता है। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूई वल फहशाई। बेशक वो तुम्हें हुक्म देता है, कौन? वो शैतान। वो तुम्हें किस चीज़ का हुक्म देता है? यामुरुकुम, अमर से हुक्म देना, बिस्सूई, सू का हुक्म देता है। सू का मतलब होता है बुराई, और सू के बेसिकली सू वल फहशा, ये दोनों समटाइम्स इंटरचेंजेबल भी हैं, दोनों एक के दूसरे मद्देमुकाबिल भी बोले जाते हैं और समटाइम्स डिफरेंट भी होते हैं। यानी सू और फहश कभी-कभी एक चीज़ के लिए भी बोला जाता है, और सू और फहश कभी-कभी 2 फर्क चीज़ों के लिए भी बोला जाता है। और बेसिकली सू कहते हैं उस बुराई को जो इंसान को यानी एक अम, अक्लमंद आदमी जो होता है, या एक सलीम फितरत आदमी जो होता है, उसको वो चीज़ दुःख दे, उस चीज़ को वो उसे दुःख दे। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल झूठ क्या है? कोई दुनिया में ऐसा इंसान बता दें, किसी भी मज़हब से बिलॉन्ग करता हो, चाहे ना भी मज़हब एथियस्ट हो, झूठ वो कहे हाँ, बड़ी अच्छी चीज़ है, सबको बोलना चाहिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि लोग अब झूठ को इतना एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि आई वाज़ रीडिंग एन आर्टिकल, और आर्टिकल अबाउट लाइंग, और उसके नीचे लोगों ने कमेंट्स दिए हुए थे कि मतलब झूठ के बगैर तो ज़िंदगी चल नहीं सकती, और झूठ जो है वो तो ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा है, और दे आर एक्चुअली नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट समबडी हैज़ नेवर लाइड इन देयर लाइव्स। तो झूठ तो अब इतना एक्सेप्टेबल हो गया, लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा कि हाँ, झूठ बिल्कुल सही है। लोग कहेंगे हाँ, मैं झूठ बोलूँ तो इट्स ओके, लेकिन कोई मेरे साथ झूठ बोले इट्स नॉट ओके। तो यानी वो सू इस किस्म की बुराई, हर किस्म की बुराई जो है ना वो, और खुली बुराई, और एक मजे की बात है कि सू जो है ना वो समथिंग दैट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल, उसे कहते हैं। यानी आपको आप उसे और आपको लग यानी बुराई वो जो यूनिवर्सल बुराई हो उसको सू कहते हैं, यूनिवर्सल बुराई। इसी तरह फहश कहते हैं बेहयाई के कामों को, बेहयाई के कामों को।
کچھ لوگوں نے فرمایا کہ سو سے مراد یہاں پر معصیت ہے اور فحشا سے مراد گناہ کبیرہ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف اس کے اوپر ایکسپلینیشن ہے۔ اسی طرح سو جو ہے وہ ظاہری خرابی کو کہتے ہیں، جو آپ کو یو کین سی کہ دیٹ از اے بیڈ تھنگ اور برائی ہے۔ اسی طرح سیئات کیا ہوتا ہے؟ برائیاں یا گناہ۔ اور فحش کیا ہے؟ فحش وہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کی یعنی ایسی آ، جس سے انسان کی یعنی بے حیائی کی جو فطرت ہوتی ہے نا وہ سامنے، اور بہت سارے علماء جناب فرماتے ہیں کہ فحش وہ چیز ہے دیٹ لیڈس ٹو زنا، اور دیٹ انکلوڈس اینی تھنگ اور سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو زنا، اس کو فحش کہتے ہیں۔ اسی طرح بدکاری کے لیے بھی فحش کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور عبد الرحمن کلانی نے اس میں اپنے مترادفات القرآن میں یہی لکھا ہے کہ فحش کا مطلب ہے ایسی کوئی بھی چیز جس سے میں زنا جو ہے وہ انکلوڈڈ ہو۔ لیکن بہرحال ایک یعنی جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے سو جو ہے وہ ہر کھلی برائی ہے کہ جو انسان کو ناگوار گزرتی ہے، اور فحش وہ برائی ہے جس کے اندر بے حیائی کا عنصر کسی نہ کسی طرح شامل ہوتا ہے، لیکن اسٹل آئی ٹولڈ یو کہ اس کے اندر یعنی یہ انٹرچینجبل بھی ہے، یہ انٹرچینجبل بھی ہے۔ یعنی ایک دوسرے کی جگہ بھی جو ہے وہ یہ یوز ہو سکتے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ 3 حکم دیتا ہے وہ شیطان آپ کو 3 حکم دیتا ہے۔ نمبر 1 کہ آپ کیا کریں؟ برائی کریں، بسو برائی کریں۔ نمبر 2 وہ آپ کو فحش فحاشی کا حکم دیتا ہے، فحش کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اور نمبر 3 وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ وہ باتیں کہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہوئی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کے بارے میں جو کچھ نہیں آپ جانتے ہیں وہ سب اللہ نے نہیں کی۔ یہ ایک یعنی اٹس روڈ فل آف کول اینڈ فائر، کہ انسان کا اتنا یہ خطرناک راستہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا، اس کے اوپر یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ جب تک آپ کے پاس اس بات کی یعنی کوئی دلیل نہ ہو، کوئی آپ کے پاس اس کی اوتھینٹسٹی نہ ہو، ڈو ناٹ ایٹریبیوٹ اینی تھنگ ٹو اللہ۔ اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو ہم لوگ واٹس ایپ پہ میسجز شیئر کرتے رہتے ہیں حدیثوں کے، اور یعنی ایک تو عام جنرل چیزیں ہیں جن کو ہم شیئر کرتے رہتے ہیں، مثلا یہ کہ کوئی بھی نیا فیکٹ آ گیا ہے جناب، کرونا وائرس کی ویکسین بن گئی ہے، یا یہ کہ کرونا کا علاج نکل آیا ہے، یا یہ کوئی بھی اینی تھنگ ریلیٹڈ، یا یہ کہ 2020 کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، وٹ ایور، یہ آپ کو ایک جنرل جھوٹ ہوتا ہے جو لوگ پھیلاتے رہتے ہیں، جیسے کہ جھوٹی شاعری کسی سے منسوب کر کے بتا دیتے ہیں اور اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ مثلا کہ اب تو جیسے علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ ایکچولی میں نے تو لوگوں سے کہنا بھی چھوڑ دیا کہ پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، اقبال کی نہیں ہوتی وہ، اور لوگ اس کو پھیلاتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ نے کیا زبردست شعر کہا ہے، بھائی وہ نہیں کہا انہوں نے، اور یہ کوئی ان کے لیے یعنی یہ کوئی ان کی تعریف نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی شعر جو انہوں نے نہیں کہا وہ آپ ان کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر دیں، تو یہ کوئی ان کی تعریف نہیں ہے بیسکلی۔ تو یعنی یہ تو جھوٹ ہم عام، اب کسی نے اسی طرح نا ایک گروپ تھا جس میں بے شمار لوگ تھے، اسی طرح انہوں نے جناب اقبال کی لمبی سی پوائنٹ بھیجی کہ یہ علامہ اقبال نے واہ 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 کیا بات ہے جی، سب لوگ نیچے تعریفیں کرنا شروع ہو گئے۔ میں نے ان کو سائڈ پہ میسج کیا اور میں نے کہا کہ یہ اقبال کی پوائنٹ نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے پرائیویٹ میسج میں لکھ دیا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو کسی نے بھیجا تھا، بس دیٹس اٹ، نو سوری نو اپولوجی، اور گروپ میں بھی انہوں نے نہیں بھیجا کہ اقبال کی نہیں ہے، بیکاز دے ڈونٹ کیئر، کیا فرق پڑتا ہے اقبال کی نہیں ہے تو کہہ دی تو کیا ہو گیا، ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، آئی ڈونٹ نو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، ایک جھوٹ تو ہے نا، ایک آپ سوچیں کہ ایک جیسے قرآن میں سورہ حجرات میں ہم نے پڑھا ہے، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، فاسق لے کر آئے تو کیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اچھا نہیں تحقیق کرنی نا، نہ کریں، فارورڈ نہ کریں، کوئی آپ کے جو ہے نا جو آپ کی پاپولیرٹی میں کمی نہیں ہو جائے گی کہ اگر آپ اقبال کی یا کسی بھی کوئی بھی چیز جو آپ نے اس پہ تحقیق نہیں کی اس کو فارورڈ نہیں کریں۔ ہمیں نا یہ فارورڈ کرنے کی ہمیں ایک بیماری ہے، دس از آلسو ا وائرس اینڈ ایپیڈیمک، ہم نے ہر چیز کو فارورڈ ضرور کرنا ہے کہ شاید ہم بڑے مشہور ہو جائیں گے یہ کرنے سے۔ ٹھیک ہے لائٹ چیزیں، ابھی وہ میرے اسٹوڈنٹس گھبرا رہے ہوں گے کہ جو مجھے اکثر چیزیں اچھی چیزیں بھی فارورڈ کرتے ہیں، دے میک می اسمائل، اور بڑا پیار بھی کرتے ہیں سبحان اللہ، اور وہ میں ان کو بالکل نہیں کہہ رہی ہوں، میں وہ کہہ رہی ہوں کہ جو چیزیں غلط ہوتی ہیں، جو جھوٹ ہوتی ہیں، وہ میں ان کے بارے میں کہہ رہی ہوں۔ تو اینی ویز، اور تو اس سے بڑھ کر آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ انسان حدیث یا قرآن کی کوئی آیت یا دین کی کوئی بات، ابھی کسی نے کسی گروپ پہ اتنی لمبی ایک سوچیں حدیث کوٹ کی، and it was not true and I was totally blown away، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ how could you do that، صرف اس لیے کہ because it serves your agenda، یا مے بی آپ کو بڑا پیاری لگ رہی ہے وہ حدیث، جو اصل حدیثیں ہیں وہ کوئی کم ہیں ہمارے لیے، وہ کم ہیں جو ہم یعنی جھوٹی حدیثیں بھی جو ہے فارورڈ کریں، اور حدیث کو یقین کریں، آپ کو اگر آپ پاس حدیث آئی ہے، یو وانٹ ٹو کنفرم، سننا ڈاٹ آرگ،
جائیں چیک کریں sunnah.com جا کے چیک کریں حدیث آپ کو وہاں اس کا تھوڑا سا پیس لے کے ڈالیں اور سننا لکھائیں نیچے لگیں آپ کو حدیث آ جائے گی کہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے صحیح ہے کہ ضعیف ہے یا یہ کہ یہ کمزور حدیث